अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, खुलासतुल कुरआन में पारा नंबर 28 है। इस पारे में बहुत सी छोटी छोटी सूरतें हैं जिनको भी तरतीब हम पढ़ते हैं। या नाज़रीन, खुशामदीद, मरहबा एंड वेलकम टू मिसबा अहमद सोशल मीडिया। मैं अपने चैनल पर नए आने वाले तमाम सारिफीन से दरख्वास्त करती चलूँ कि यूट्यूब के इस तालीमी, इस्लाही और तरबियती चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचे। जुल्म और जहालत के बाजार में उठने वाली आवाज़ को लाइक, शेयर और कमेंट की सूरत में सपोर्ट करें। व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा की अमली मिसाल बने। इब्तदाई सूरत सूरह अल मुजादिला है। मुजादिला का मतलब झगड़ा करने वाली, तकरार करने वाली, कि जब झगड़ा और तकरार हक के लिए हो तो अल्लाह उसको शिकायत फरमाता है। वह तश्तकी इलल्लाह, कि वो शिकायत अल्लाह से बयान कर रही थी। ये सूरत सिर्फ उस सहाबिया के हक के लिए नहीं है, बल्कि ये हर औरत के हक में है। खुशकिस्मती से ये खौला रजी अल्लाह अन्हु की नसीब थे कि वो उस वक़्त थीं कि जब वहश का सिलसिला था और वो रोईं, उन्होंने झगड़ा किया, वो शिकायत की और अपने हक के लिए आवाज़ उठाई तो आयात नाजिल हो गईं। आज भी हर बहन, बेटी और बीवी की जो मसाइल से दो चार है और रोती है, परेशान होती है, लेकिन शिकवे शिकायत अपने रब से करती है, तो जैसे खौला के लिए, उसकी हिमायत के लिए आयात आसमान से उतरी थी, आज भी मुस्लिम बहन, बेटी और बीवी के लिए जवाब आसमान से उतरता है कि उसके आंसू पूंछने वाला रब खुद बन जाता है। यह है औरत का मकाम, यह है औरत का रुतबा, यह है उसकी इज्जत और यह है उसके हकूक। ये जो मर्द के बराबर इसको खड़ा किया जाता है, ये इसके हकूक पर डाका डाला जाता है, ये इसको कम हकूक दिए जाते हैं और इसको बताया जाता है कि देखो तुम्हें मर्द के बराबर खड़ा कर दिया, ये तुम्हें गोया सबसे ज्यादा हकूक मिल गए। हालांकि ये उसको हकूक नहीं, क्योंकि इसका मर्तबा तो ये है कि जब ये बोलती जमीन पर है, जवाब आसमान से आता है। जब ये रोती जमीन पर है, आंसू आसमान से इसके पूछे जाते हैं। खौला रजी अल्लाह अन्हा मिसाल हैं कि जब ये रोई, इन्होंने शिकायत की, इन्होंने झगड़ा किया कि इनके खावंद औस बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज्यादती की है, वो बेजारो मददगार हैं, वो कहाँ जाएं? तो आसमान से आयात नाजिल हो गईं। वो आयात क्या हैं? आइए आप भी सुनिए और रब को अपने करीब महसूस कीजिए, अपने आप को अपने रब के करीब महसूस कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लती, अल्लाह ने उस औरत की सुन ली। सुभान अल्लाह, मेरा रब सुनता है हर उस बंदे की बेजारो मददगार है, जो हेल्पलेस है, अल्लाह उसकी सुनता है। हाँ, शर्त ये है कि वो सुनाना रब को चाहता हो। मखलूक को चाहेंगे तो जवाब तो दूर की बात, कोई आपकी सुनेगा भी नहीं। हाँ, अगर रब को सुनाएंगे, अपने मसले सजदों में बयान करेंगे तो जवाब आसमान से नाजिल होंगे। जरूरी नहीं कि आयात, क्योंकि वो तो सिलसिला है ही नहीं कि जब सिलसिला था आयात उतर पड़ती थी। अब मेरा रब गैब से मदद करता है और उसको सुकून भी देता है, मसले का हल भी देता है। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लती, अल्लाह ने उस औरत की सुन ली। तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और बताने लगी, शिकायत करने लगी कि मेरे खामद ने मुझ पर ज्यादती की है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा कोई और नहीं है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, जबकि मेरे खामद ने मुझे अपने से दूर कर दिया, ला ताल्लुक और बेगाना हो गया। मुझे कह दिया कि तू मेरे लिए ऐसे हराम है जैसे मेरी माँ, तो गोया अब तो मैं उसके लिए हराम हो गई। और इस्लाम से पहले ऐसे था कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को ये कह देता, इसको ज़िहार कहते हैं, कि जब कोई खामद अपनी बीवी से ज़िहार कर देता तो वो हमेशा के लिए उसके लिए हराम हो जाती और फिर कभी रजू नहीं हो सकता था।
इसी लिए तो ये परेशान आई, दौड़ी दौड़ी आई, शिकायत कर रही हैं, तकरार कर रही हैं कि मेरे मसले का हल बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे रब का हुक्म अभी नहीं आया। औरत मायूसी से उठने लगी कि मेरा क्या होगा, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, शिकायत जुबान पर जारी है। और किससे? इल्लाह, रब से, उसके रसूल से भी नहीं। उनके पास तो आई, मसला बयान कर दिया, आप अपनी जबान से ना बोले, इसकी शिकायत अपने रब से जारी हैं। वतश्तकी इल्लाह, जब शिकायत रब के सामने रखी जाएंगी, मसला रब की अदालत में रखा जाएगा, तो जवाब क्या होगा? वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, अल्लाह ने उसके मुहावरे, उसकी बातें सुन ली। इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक वही तो सुनने वाला और देखने वाला है। और हल उतार दिया। वो हल क्या था? कि जो लोग जिहार करते हैं, यकीनन ये बहुत बड़ा झूठ है। सबसे पहले तो ये बात बताई कि ये बात मुनकर है, बातिल है। अगरचे कोई ऐसा कह भी देता है तो उसके कहने से ऐसा हो नहीं जाता, क्योंकि रब ने जो रिश्ते हराम किए हैं वो तो हमेशा के लिए हराम हैं। इसी तरह जो हलाल किए हैं वो हलाल हैं। किसी के कसम उठाने से, किसी के बोल देने से, कह देने से वो हराम नहीं होते। इन्नहुम लयक़ूलून मुनकरम मिनल क़ौलि वज़ूरा, ये मुनकर बात है और झूठ है। और अल्लाह से माफी मांगें। इन्नल्लाह लअफ़ुव्वुन गफ़ूर, हाँ अलबत्ता जो ऐसा कर बैठा तो उसका कफ़ारा क्या है? जिसने अपनी बीवी का दिल दुखाया उसका फिर सजा भी तो होनी चाहिए। वो अल्लाह ने बताई कि जो ऐसा कर बैठता है फिर उसको एहसास होता है, थुम्मा यऊदून लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बा, तो वो एक गुलाम आज़ाद करे। इस्तात नहीं, या गुलामी का रिवाज ख़त्म हो चुका है, तो फिर क्या करना है? फ़मन लम यजिद फ़सियामु शहरैन मुतताबिईन, 2 माह के यानी 60 दिनों के मुसलसल रोज़े रखने हैं। और अगर ये भी नहीं कर सकते, जो जाहिर है कि इंसान के लिए बड़ा ही मुश्किल काम है, तो फ़मन लम यस्तति' फ़इत्आमु 60 मिस्कीना, तो 60 मसाकीन को खाना खिलाया जाए। तो जो माली इस्तात भी नहीं रखता तो उसके लिए तो फिर रोजे ही बचेंगे। ये क्यों है ऐसे? क्योंकि वह दिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हुदूद हैं। जो अल्लाह की हुदूद को छेड़ेगा, जो उनकी पासदारी नहीं करेगा, उसके लिए फिर यही कफ़ारा है। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, ये तो उनके लिए है कि जो मान लेते हैं, मुसलमान हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि हमसे गलती हुई। उनके लिए तो फरमाया कि इन्नल्लाह लअफ़ुव्वुन गफ़ूर, लेकिन कुफ़ार जो ऐसा करते हैं, नाफरमान जो ऐसा करते हैं, तो उनके लिए फरमाया वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम। तो ये आयत, ये सूरत खौला के नाम नहीं बल्कि हर बहन, बेटी और बीवी के नाम है कि कोई भी मसला है आपका तो सजदे में गिर जाइए, वहां अपनी शिकायत बयान कीजिए कि जहां आपकी बात को किसी और को नहीं बताया जाएगा, कि आपको डिग्रेड किया जाए, डिवैल्यू किया जाए, लोगों की नजरों में गिराया जाए, बल्कि चुपके से मसले का हल पेश कर दिया जाता है। तो हमारे घरों की बर्बादी का, हमारे मुआशरे में झगड़ों का जो सबब है वो यही है कि हम बहनों के सामने, हम अपनी माओं के सामने अपने मसले रखती हैं, बताती हैं, रोती हैं, शायद बढ़ा चढ़ाकर, लेकिन उसको अपने मसले नहीं बताती, उसको नहीं कहती, उससे नहीं मांगती कि जिसके पास हल भी मौजूद है और वो वैसे ही तुम्हारे हालात जानने वाला है। तुम्हारे बताने में कमी हो सकती है लेकिन उसके जानने में कमी नहीं है। इन्नल्लाह समीउन बसीर, तो दुखड़े वहां सुनाइए कि जो हल भी कर सकता है। आगे सूरतुल हश्र है और हश्र का मतलब इकट्ठे होना है। सूरत का नाम भी इसीलिए है कि इसमें इकट्ठे होने की बात है, हश्र का लफ्ज है। इसीलिए आप देखें कि मैदान महशर क्यों कहा जाता है? क़यामत के दिन लोगों के इकट्ठे होने का जो वक्त है और जिस मैदान में होंगे उसको मैदान महशर और हशर की घड़ियां कहा जाता है। वो इसीलिए कि तमाम लोग वहां जमा होंगे। हशर का मतलब इकट्ठे होना है।
تو ایک دفعہ مسلمان بھی اکٹھے ہوئے تھے اہل کتاب کے خلاف، اور اللہ نے یہودیوں کے خلاف، اور اللہ نے ان کی کیسے مدد کی، اس صورت میں اس بات کی طرف، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اسی لیے اس کا نام ہی سورہ الحشر ہے۔ اور یہ سورت کا آغاز سبحہ کے الفاظ سے ہو رہا ہے۔ پورے قرآن کریم میں صرف 6 صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز سبحہ یسبح سے ہوتا ہے، اسی لیے ان صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے کہ اللہ کی تسبیح والی صورتیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ تسبح لہ السماوات، اس کے لیے 7 آسمان اور زمین اور وما فیہن، جو کچھ اس میں ہے وہ جاندار ہے یا غیر جاندار، سبھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم ما تفقہون تسبیحہم، ان کی تسبیح کرنے کے انداز اور طریقے سے واقف نہیں ہو، سمجھ نہیں سکتے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کیسے اس کی جاندار مخلوق اور بے جان چیزیں اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، دیکھیے کہ کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ جاندار غیر جاندار چیزیں تو اس کی تسبیح کر رہی ہیں، لیکن انسان کہ جس کو خاص طور پر اس کی تسبیح کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اگر نہیں کرتا تو یہ حضرت انسان اس کی تسبیح نہیں کرتا، جبکہ باقی ساری کائنات جو انسان کے لیے بنائی گئی وہ تسبیح کر رہی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اور وہ ہے ہی ایسی ہستی کہ اس کی تسبیح کرنی چاہیے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی تو ہے کہ جب مدینہ میں صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے، اس وقت یہودیوں کا راج تھا، اور مدینہ سے پہلے اس کا نام بھی یثرب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک میثاق مدینہ کیا یہودیوں کے ساتھ، تمام قبائل کے ساتھ، تمام جو سردار تھے ان کو بلایا، اور ان کی قوم کی طرف سے ان سے ایک وعدہ لیا اور وعدہ دیا کہ ہم سب مل کر رہیں گے مدینہ، ایک سٹیزن کی حیثیت سے، ایک شہری کی حیثیت سے۔ بے شک تمہارا مذہب الگ، ہمارا الگ، لیکن ایک شہری کی حیثیت سے ہم سب متحد ہو کر رہیں گے، وہ اس لیے کہ باہر والوں کے خطرات کا مقابلہ کر سکیں گے۔ وعدہ ہو گیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے وعدہ توڑ دیا، اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے رہے، حتیٰ کہ جب ثابت بھی ہو گیا کہ وعدہ تو نام کا ہے اور سازشیں جاری ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فیصلہ لیا، ایکشن لیا کہ اب ان کو مدینہ سے ہی نکال دیا جائے۔ وہ بنو نذیر تھے کہ جن کو نکالنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ کیا تو کیا ہوا کہ منافقین، بنو قریظہ، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی بنو غطفان کے لوگ تھے کہ جو متحد ہو گئے، بنو نذیر کے حمایتی بن گئے مسلمانوں کے خلاف کہ تم نہ جاؤ، ہم سب تمہاری مدد کریں گے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اس وقت اللہ نے اپنے خاص کرم سے مسلمانوں کے پہلے ہی اتفاق اور پہلے ہی مشاورت پر بغیر کسی بڑی کوشش کے ان کو وہاں سے نکال دیا کہ ان کے دلوں میں ایسا روب پڑا کہ بنو نذیر خود وہ علاقہ خالی کر کے چلے گئے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ من دیارہم، ان کو ان کے گھروں سے نکالنے والا کون ہے؟ تمہارے پہلے ہی اکٹھے ہونے پر، لأول الحشر۔ اور ظاہر ہے کہ دوسرا اکٹھا ہونا تو سارے مسلمانوں کا، ساری دنیا کے لوگوں کا ہے، اور وہ دوسرا اکٹھا ہونا جو ثانی الحشر ہم کہہ سکتے ہیں، وہ محشر کا اکٹھا ہونا ہے۔ اور یہ پہلے اکٹھے ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی مسلمان جو چند تھے، متحد تھے، تو کیسے وہ نکلنے پر مجبور ہو گئے، اگرچہ ان کے خلاف بہت بڑا اتحاد تھا، منافقین، مشرکین اور اہل کتاب سب جمع تھے، لیکن مسلمان اگرچہ تھوڑے ہوں، اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ گو کہ تھوڑے ہوں لیکن متحد ہیں تو اللہ کی فتح اور نصرت ملتی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو تم سیکھنے والے بنو کہ وہ جو ان کی مدد کر سکتا ہے وہ تمہاری بھی مدد کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ خصوصیات اپنے اندر ویسی پیدا کرو۔
سورہ حشر کا اختتام اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات العلا سے ہو رہا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ جس کے علاوہ کوئی نہیں. عالم الغیب والشہادہ، جو عالم الغیب بھی ہے، جو ستار العیوب بھی ہے، جو غفار الذنوب بھی ہے. بس تم سب کو اسی کی تسبیح کرنی ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، سبح سے سورۃ الحشر کا آغاز ہوا اور یسبح پر اختتام ہوا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سورہ ممتحنہ ہے. ممتحنہ کا مطلب ہی معنی ہی امتحان لینے والی، تو اس صورت میں اشارہ ہے. اور اس کا نام ممتحنہ بھی اس لیے ہے کیونکہ اس میں اس بات کا حکم دیا گیا فَامْتَحِنُوهُنَّ، کہ تم ان کا امتحان لو. تو امتحان کا تذکرہ ہے، اسی کے نام پر صورت کا نام ہے. بات یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کے لیے گئے جس سال اور عمرہ نہ کر سکے اور صلح حدیبیہ ہوئی، اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مکہ سے جو مدینہ آئے گا، اہل مکہ کا کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی ہجرت کر کے آنے والا، اس کو آپ واپس کر دیں گے. ہاں، جو مدینہ سے آپ کا مسلمان ساتھی ہماری طرف آئے گا ہم وہ واپس نہیں کریں گے. اللہ کی طرف سے حکم تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں نے اس فیصلے پر بیعت کی. لیکن جب ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مسلمان عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں، تو اللہ نے فیصلہ اتار دیا کہ تمہارے پاس اگر ایسی عورتیں آئیں جو مسلمان ہیں تو تم ان کا امتحان لے لیا کرو کہ وہ واقعی اپنے امتحان میں پاس ہو جاتی ہیں. اگر وہ مومن ہیں تو ان کو تم ان کافروں کے پاس، مکہ والوں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، تو جو تمہارے پاس آتا ہے مومن مسلمان عورتوں میں سے تو تم ان کا امتحان لو. فامتحنوہن، کیونکہ خطاب ایمان والوں کو کیا گیا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں، نبی کو خطاب نہیں ہے، مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم ان کا امتحان لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسی عورتیں مسلمان آئیں تو آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان کا امتحان لو کہ یہ سچی مسلمان ہیں. تو جو پاس ہوئیں ان کے لیے حکم ہے کہ انہیں اپنے پاس رکھو، اور جو ان کا حق مہر ان کے کفار ان کو دے چکے ہیں وہ واپس کر دو، اور تم نئے حق مہر پر ان کو حق دے کر ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو. اور پھر ایسی مسلمان عورتوں کو بیعت کا حکم دیا گیا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، کہ وہ بیعت کریں، وہ وعدہ کریں. اور بیعت عام طور پر ہمارے ہاں تو ہاتھ سے ہی کی جاتی ہے، بالکل ایسے ہے جیسے صلح حدیبیہ میں تمام مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اور اللہ کی طرف سے بھی آیات آئی، حکم نازل ہوا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر گویا اللہ کا ہاتھ ہے کہ اللہ نے ان کی بیعت کو ایسے پسند کیا. لیکن جب بیعت عورتوں سے ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میں بیعت بغیر ہاتھ کو چھوئے لوں گا، کیونکہ انی لا اصافح النساء، میں عورتوں کے ہاتھ کو نہیں چھوتا، مصافحہ نہیں کرتا. لیکن آج افسوس کہ اسی نبی کو ماننے والے بیعت کے نام پر عورتوں کے ہاتھ بھی پکڑتے ہیں. دیکھیے کہ پیری مریدی میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. اور وہ چند چیزیں ہیں کہ کیا کیا پوائنٹس تھے جو اس سورہ ممتحنہ کے آخر میں بتایا گیا کہ وہ شرک نہیں کریں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، وہ بے حیائی فحاشی نہیں کریں گی، وہ اولاد کو قتل نہیں کریں گی، وہ جھوٹ بہتان نہیں کریں گی، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گی. جب انہوں نے بیعت کی تو واستغفر لہن اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے رب سے بخشش لینے کا، مانگنے کا حکم دیا گیا. یہ ہے سورۃ الممتحنہ. آگے سورہ صف ہے کہ جس میں اللہ نے ایک لطیف نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا. اگین یہ سورت بھی سبحہ سے شروع ہو رہی ہے، مسبحات 6 سورتوں میں سے ایک ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان والو، تم میں سے ایسے بھی ہیں مبلغین، واعظین، کہ جو جب بولنے بیٹھتے ہیں تو بہت کچھ بول جاتے ہیں بہاؤ میں، لیکن ان کا عمل اس پر نہیں ہوتا، یا پھر خود لوگوں کو جو بات کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے. تو لما تقولون، شرم دلائی گئی ہے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. ایسا تو بنی اسرائیل بھی کرتے تھے کہ لوگوں کو، عوام کو بتاتے کچھ تھے
اور کرتے کچھ تھے، اور یہ بہت بڑی تباہی کی بات ہے۔ پھر فرمایا کہ سبحان اللہ، اس امت کی اور اس نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی۔ مصدقہ، تصدیق کیا کی تھی کہ من بعدی یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد احمد نام کا نبی آنے والا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نصارا تم اپنی ہی کتاب کی، اپنے ہی نبی کی پیشین گوئی کی پاسداری نہیں کرتے، حالانکہ بشارتیں موجود ہیں۔ اور جس طرح پھر ہدایت کی گئی کہ قوم موسیٰ نے اپنے نبی کو اذیت دی، تو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے نبی کو اذیت نہ دو۔ اور اس کے بعد سورۃ الجمعہ ہے جو پھر مسبحات میں شامل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ اس کا نام ہے تو جمعہ ہی کے حوالے سے، یوم الجمعہ کے حوالے سے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ خاص طور پر جمعہ کا نام ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو، جمعہ نماز کی۔ تو اگر آپ دیکھیں تو نماز کی اذان تو باقی بھی ہوتی ہیں، جمعہ کے علاوہ بھی بقیہ دنوں میں دن میں 5 بار اذان ہوتی ہے، تو خاص طور پر جمعہ کی تاکید کی اور جمعہ کی نماز کو ذکر اللہ کہا کہ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف لوٹ آؤ۔ لیکن عام طور پر ہر اذان کے لیے یہ حکم ہے کہ اذان سنتے ہی نماز کے لیے دوڑ آؤ، کیونکہ جیسے جمعہ نماز کو یہاں ذکر کہا گیا الی ذکر اللہ، ویسے ہی سورہ طٰہٰ میں دیکھیں ہر نماز کو اللہ کا ذکر کہا گیا۔ اقم الصلاۃ لذکری، ہر نماز اللہ کا ذکر ہے، جمعہ نماز اللہ کا ذکر ہے، تو جمعہ نماز کی اذان سنتے بھی دوڑاؤ، اور ہر نماز کی اذان سنتے ہی کام کاج چھوڑ دو اور ذکر اللہ نماز کے لیے آ جاؤ۔ اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے، تم رزق کے پیچھے مت بھاگو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کا تعاقب کرتی ہیں، اور انسان کو اس کے لیے یوں نہیں کہ چھپے گا تو بچ جائے گا یا تلاش کرے گا تو ملے گا، مگر اس کے بغیر کیے بھی رزق بھی اس کو ڈھونڈ لیتا ہے، موت بھی اس کو پا لے گی، کیونکہ انسان کا تعاقب کرتے ہیں اور انسان کے پہنچنے سے پہلے آگے پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ سورۃ منافقون ہے، اور جمعہ کے بعد جیسے ہی سورۃ الجمعہ آئی اس کے فوراً بعد سورۃ المنافقون کیوں ہے؟ کیونکہ جو جمعہ نماز قائم نہیں کرتے وہ عملاً منافق ہیں۔ اور سورہ منافقون کے آخر میں 2 لطیف چیزیں ہیں، ایک کہ تم مال اور اولاد کے لیے اپنے ٹائم برباد کرتے ہو، جمعہ تک چھوڑ دیتے ہو، یہی تمہارے لیے ہلاکت اور فتنہ ہے۔ لا تلہکم اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، اور جو مال ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کہ پھر تم اگر خرچ کرنا بھی چاہو گے تو تم کر نہیں سکو گے، کیونکہ مہلت اب ہے، گیون ٹائم اب ہے، بعد میں نہیں ہوگا۔ اگرچہ تم حسرت کرتے رہو کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑا سا ٹائم دے دو، فاصدق، کہ میں صدقہ ہی کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صرف صدقہ کر کے میں صالحین میں شمار ہو جاؤں، پھر وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، پھر مہلت نہیں ملے گی۔ آگے سورہ تغابن ہے، تغابن اگین مسبحات میں شامل ہے، یسبح للہ سے بات ہو رہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں عقائد، ایمانیات، رسالت، یوم آخرت کے حوالے سے چیزیں اور بنی آدم کو سمجھانے، جواب دینے کی کوشش ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو قد جاءکم، نشانیاں آ چکی ہیں، یہ ہم ہی ہیں جو غور و فکر نہیں کرتے اور رب کی باتوں کی پاسداری نہیں کرتے۔ آگے سورہ طلاق ہے کہ جو ابغض الحلال الی اللہ طلاق، کہ حلال کردہ چیزوں میں سے سب سے مبغوض طلاق ہے، اللہ کو ناپسند طلاق ہے، لیکن چونکہ ہو جاتی ہے اور اس سے رکا نہیں جا سکتا، تو اسی وجہ سے اس کے مسائل بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ سورہ طلاق میں وہ سارے احکام، مسائل بیان کر دیے کہ عورت کو طلاق کب دینی چاہیے، اس کے لیے اس کے طہر، اس کا بیسٹ وقت ہے کہ اس میں دی جائے، اور پھر جب عورت کو طلاق دے دی جائے تو فوراً سے نکال نہ دیا جائے، اس کو اپنے شوہر کے گھر میں رہنے کا مکمل حق حاصل ہے، اور اس کا فائدہ بھی بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کوئی صورت صلح کی پیدا کر دے، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے اور اس کو کس طرح اچھے طریقے سے
چھوڑا جا سکتا ہے. یہ ساری باتیں اس صورت میں بیان کی گئیں. آگے صورت تحریم ہے کہ جو نام سے بھی واضح ہے کہ اس کا نام ہی تحریم کا حرمت حرام، کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنی تمام ازواج کے پاس جاتے، ان کے مسائل سنتے، باتیں پوچھتے اور پھر ان کو جواب دیتے، ان کی تسلی اور رہنمائی کرتے. بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے پاس جب جاتے تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پیش کر دیا کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکھنے میں تھوڑا ٹائم زیادہ وہاں بیٹھ جاتے، جس پر عائشہ رضی اللہ عنہا اور حفصہ رضی اللہ عنہا کو تھوڑا سا ہوا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اس کے پاس زیادہ بیٹھ جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی کچھ ایسا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھیں. انہوں نے اپنے ساتھ سودہ رضی اللہ عنہا کو ملایا کہ ہم تینوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ایک ہی بات کریں گے کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آتی ہے. مغافیر ایک پھول تھا کہ شہد کی مکھیاں وہاں سے شہد کا رس بنانے کے لیے اس کو چوستی تھی، اس کا رس، تو وہ اس کی ایک بدبو تھی مغافیر کی، اس پھول کی. تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند کرتے تھے اور بدبو سے دور رہتے تھے، اسمیل سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات 3 بار کہی گئی، حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں، عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی، اور سودہ رضی اللہ عنہا نے بھی وہی بات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لی کہ اب میں شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ نے آیت نازل کی، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر دیا، ایسا مت کیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی بات سے رجوع کیا. اور آگے ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم صرف سودہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اٹھائی تھی، تو ان سے کہا تھا کہ میری اس قسم کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ بات، وہ قسم کا ذکر فوراً سے عائشہ رضی اللہ عنہا کو کیا کہ ہم کامیاب ہو گئے اپنے منصوبے میں، سودہ رضی اللہ عنہا سے کیا اور بات پھیل گئی. تو وہی بات آگے ذکر کی کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ جب بات پھیل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ میں نے تو آپ کو بتانے سے، شیئر کرنے سے منع کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مَن نَبَّأَكَ هَٰذَا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ بات بتانے والی میں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے جاننے والے نے، خبر دینے والے نے، خبر رکھنے والے نے بتایا ہے. اور پھر ازواج مطہرات کو بھی سنجش کی گئی کہ کیوں تم عام معاملات میں، بے شک یہ چھوٹی چیز ہے لیکن نبی نے جب منع کیا تھا نہیں بتانا تو کیوں بتایا؟ تم نبی کو تکلیف پہنچانا چاہتی ہو تو اللہ سے توبہ کرو. اس کے بعد ساری امت کو توبہ کا راستہ دکھایا، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم سے بھی چھوٹی بڑی غلطیاں جو ہو جاتی ہیں تو اللہ سے توبہ کرتے رہو. اور اس کے بعد 2 صالح بندوں کا ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے دونوں نیک تھے، صالحین من عبادنا. اسی سورۃ تحریم کا آخر ہے کہ ان دونوں کی بیویاں جو نافرمان تھیں، ہم نے ان کا کیا انجام کیا کہ ان کو کافروں کی لسٹ میں ڈال دیا اور وہی جہنم کا ٹھکانہ بنا دیا. پھر اس کے بعد امرأۃ فرعون کا ذکر کیا کہ اگرچہ وہ ایک نافرمان کافر کی بیوی تھی لیکن جب اس کا دل رب کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور اس نے رب سے مدد کے لیے دعا کی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی، تو رب نے اس کی سنی. اور تفاسیر میں ہے کہ اس کو مرنے سے پہلے جنت اس کی دکھا دی گئی، اس کا محل دکھا دیا گیا. تو سبحان اللہ. پھر اس کے بعد مریم بنت عمران کا ذکر ہے کہ جب نیک عورتوں کی بات ہو رہی ہو تو سبحان اللہ مریم کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے کہ فنفخنا فیہا من روحنا، کہ جو اتنی پاک دامن تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں اپنی روح پھونکی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے جنم دیا. اسی وجہ سے نصارہ بدعقیدگی کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ نے اسے صرف روح قرار دیا اور کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کسی کو اولاد یا بیٹا بنائے. یہ جھوٹ ہے، کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.